रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बड़ा झटका लगा है, बल्कि एक नहीं, आज के दिन में मुसलसल इमरान ख़ान साहब को कई झटके लगे हैं और इन झटकों के नतीजे में जो 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां की जा रही थीं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। बाजी पलट जाएगी, बाजी का पासा पलट जाएगा। क्या मामला है? सबसे पहले तो इन ख़बरों की जो डिटेल्स हैं, जो झटके इमरान ख़ान साहब को दिए गए हैं, इनकी डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इन बड़ी ख़बरों की डिटेल्स के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, आईनी बेंच ने आज पहला नोटिस लिया है और 63A का जो फ़ैसला है उसके ताबूत में एक और कील जो है वो ठोंक दिया गया है। परवेज़ इलाही को तलब कर लिया गया है। ऑडियो लीक कमीशन का बड़ा अहम मामला आज आईनी बेंच में ज़ेर समाअत आया है। साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, उनका घेरा कैसे तंग किया गया है, आईनी बेंच के ज़रिए इस खबर की डिटेल भी ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रात गए आप जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को रावलपिंडी में दर्ज एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी जो इमरान ख़ान साहब की रिहाई की उम्मीदें लगा के बैठे थे, वो उम्मीदें तमाम की तमाम आज उन पे ओस पड़ गई है। ना सिर्फ इमरान ख़ान साहब को उस नए रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है, बल्कि उस केस में इमरान ख़ान साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी अदालत से कर दी गई है। और साथ में पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि इस केस की जो समाअत है वो अडयाला जेल में की जाए। तो जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ATC अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने पुलिस हुकाम की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अडयाला जेल में अदालत लगेगी जिस केस में इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है दहशतगर्दी के मुकदमे में, उसमें बानी PTI को पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाएगी पुलिस हुकाम की तरफ से, मुतल्लिका तफ्तीशी की तरफ से। तो इस केस में जो भी डेवलपमेंट होगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से नाज़रीन एक मरासला जारी किया गया है और ये मरासला जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो सेक्शन ऑफिसर हैं इमरान असगर, और ये भेजा गया है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को। अब इस लेटर में की तो रिक्वेस्ट की गई है, यानी एक रिक्वेस्ट की गई है वज़ारत दाखिला की तरफ से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन इस रिक्वेस्ट को इंश्योर करने की इस्तदा भी की गई है। रिक्वेस्ट क्या है कि इमरान ख़ान साहब का 24 नवंबर का जो लॉन्ग मार्च आना है, जो एहतजाज है, जो कि इस्लामाबाद आएगा, इस एहतजाज में KP चीफ सेक्रेटरी से कहा गया कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि इस सियासी मजमे में, सियासी लॉन्ग मार्च में जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सरकारी वसाइल हैं, यानी जो सरकारी मशीनरी है, जो अफरादी क़ुव्वत है, यानी सरकारी मुलाजमीन हैं, और जो सरकारी पैसा है, यानी जो अवाम का पैसा है, वो इस मकसद के लिए, इस सियासी लॉन्ग मार्च के लिए, जो कि एक सियासी जमात का है, इसमें इसको इस्तेमाल ना किया जाए। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट होगी। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जो लॉन्ग मार्च, रैली, एहतजाज गंडापुर साहब लेके आए थे, जो कि D चौक तक आना था, लेकिन चाइना चौक पे आके गंडापुर साहब गायब हो गए थे, उसमें भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी मुलाजमीन गिरफ़्तार हुए थे और फिर उनकी सपुर्दारी या उनकी ज़मानतों के मुतल्लिका अदालतों से रिजू किया गया था। तो अब वज़ारत दाखिला ने इस मामले के हवाले से सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना किए जाए, सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल किया जाए, वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया है। इसके अलावा नाज़रीन ताजर बरादरी की तरफ से इमरान ख़ान साहब के 24 नवंबर के एहतजाज के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया गया है। जना सुपर मार्केट के जो सदर हैं असद अज़ीज़, उनकी तरफ से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और अर्ली हेयरिंग की, अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त भी साथ में दी गई और ये कहा गया है कि पुरअमन कारोबार करना बुनियादी हक़ है और ये जो लॉन्ग मार्च एहतजाज आ रहा है, ये हमारे कारोबारी हजरात की और इस्लामाबाद के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत को, निजी और सरकारी इमलाक को
اور کاروبار کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور اس درخواست میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ امکان ہے کہ یہ درخواست آج اس سماعت کے لیے فکس ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب یا ان سے اس حوالے سے جو ان کا انپوٹ ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اسی نوعیت کی ایک اور درخواست جو ہے، جلال الدین نامی ایک شہری ہیں پشاور کے، خیبر پختونخوا کے، ان کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس ریٹ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے، جو پروٹیسٹ ہے، اس کو ایلیگل قرار دیا جائے۔ تو یہ دو درخواستیں بھی آج مختلف ہائی کورٹس میں، دو مختلف ہائی کورٹس میں، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے 24 نومبر کی حتمی کال کے خلاف جو ہے وہ دائر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ایک اور اقدام بھی اٹھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے ناظرین کہ 23 نومبر سے بلکہ 22 نومبر سے جو انٹرنیٹ کی سروس ہے، انٹرنیٹ کی سروس تو 23 نومبر سے اس کو جزوی طور پر جو ہے بند کر دیا جائے گا، نہ صرف اسلام آباد میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ جو عمران خان صاحب کا ایک پلان ہے نا 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے، جو بشرا بی بی صاحب کی آڈیو بھی سامنے آئی تھی کہ جو بھی قافلہ نکلے اپنے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا لے کے آئے، آپ کے ساتھ موٹر سائیکلز ہوں، آپ اپنی ویڈیو بنا کے، اپنی فوٹیجز بنا کے آپ اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں، تو انٹرنیٹ سروس کے پی، سندھ اور اسلام آباد کی حد تک جو ہے بند کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو فائر وال ہے اس کو بھی 22 نومبر سے ایکٹیو کر دیا جائے گا پوری فل فورس کے ساتھ، تاکہ یہ جو ویڈیو کی اپلوڈنگ وغیرہ ہے یہ چیز بھی جو ہے انٹرنیٹ سست ہو جائے اور یہ اپلوڈنگ وغیرہ بھی ویڈیوز کی جو ہے وہ اس کو بھی روکا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو 24 نومبر کی ریلی نکالنی ہے یا جو احتجاج پی ٹی آئی نے کرنا ہے، اس احتجاج کے حوالے سے ناظرین ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک فورس تشکیل دی ہے جسے الجہادی فورس کا اسکواڈ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے سربراہ ہوں گے صوبائی وزیر مینا خان، میرے خیال نام ہے ان کا، میں شاید غلط لکھ بیٹھا ہوں، اور یہ 9000 اس میں کارکنان یوتھ ونگ کے شامل ہوں گے جو کہ اس لانگ مارچ کے آگے ہوں گے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ الجہادی اسکواڈ اس کو اس لیے نام دیا گیا ہے کہ ہم پہ جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف ہم یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو آئینی بینچ میں آج اہم مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو ناظرین عدالت میں جو مقدمہ زیر سماعت آیا، بڑے اہم کیسز تھے آج آئینی بینچ کے سامنے، اور آج جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 7 نہیں 6 رکنی آئینی بینچ تھا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ غالباً پھر بیرون ملک گئی ہیں کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، تو آج وہ آئینی بینچ میں موجود نہیں تھی۔ ایک تو مقدمہ زیر سماعت آیا جو کمسن بچے ہیں ان کے ہیومن ٹریفکنگ کے معاملے پر، ان کو لاپتہ یا اغوا کرنے کے معاملے پر۔ اس پہ آئندہ سماعت پہ آئینی بینچ نے جو متعلقہ صوبوں کے آئی جیز ہیں، ہوم سیکرٹریز ہیں، ان کو طلب کیا ہے بچوں کی ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کیا میکینزم بنایا گیا ہے، اس پر رپورٹ طلب کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں ایک بچہ جو ہے وہ اغوا ہوا ہے، اور اس بچے کے اغوا کے معاملے پر آئینی بینچ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور بڑے سخت ریمارکس جو ہے وہ دیے گئے ہیں جیسے جمال خان مندوخیل کی طرف سے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ کوئٹہ سے ایک بچہ اغوا ہوا ہے اور 6 دن سے پورا کا پورا جو شہر ہے وہ بند ہے۔ ایف سی کی کوئٹہ میں، بلوچستان میں بلین کا فنڈ ان کو دیا جاتا ہے، اربوں روپے ایف سی کو وہاں پر دیے گئے ہیں، تو ایف سی کی وہاں پہ کارکردگی کیا ہے؟ پورا کا پورا سسٹم جیم کر کے رکھا گیا ہے وہاں پر ایک بچے کے اغوا کی وجہ سے۔ تو اس بچے کے اغوا کا بھی جو ہے آئینی بینچ نے نوٹس لے کے بچے کی بازیابی کے حوالے سے آئندہ سماعت پر جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس حسن نظر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ کتنے خرکاری کیمپس ہیں اس کے متعلق بھی بتایا جائے، اور بچوں کو لوگ لے جاتے ہیں، چوکوں چوراہوں پہ جا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی ان سے بھیک منگواتے ہیں، کوئی ان سے پھول جو ہے وہ فروخت کرواتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی یہی حال ہے۔ تو اس کے ان ایکٹیویٹیز کے، ان سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے، روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں غریب بچے جو ہیں غربت یا بھوک کی وجہ سے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، انہیں گھروں میں دوبارہ واپس بھجوانے کے لیے بھی کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بتایا جائے۔ اس کے بعد ناظرین جو مقدمہ زیر سماعت آیا وہ جو حکومت کی جانب سے ایک آڈیو لیک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، 10 آڈیوز تھیں، جس میں سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب کی تھیں، سابق چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی آڈیو تھی، مظاہر نقوی صاحب کی آڈیو تھی، سابق جو جج رہے سپریم کورٹ کے جنہیں برطرف کر دیا گیا،
اور پرویز الہی صاحب کی آڈیو تھی، پرویز الہی صاحب کے جو سیکرٹری محمد خان بھٹی تھے ان کی آڈیو تھی، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو تھی، صحافی قیوم صدیقی کی تھی، نامور قانون دان سابق گورنر پنجاب خواجہ طارق رحیم کی آڈیوز تھی، یعنی 10 کوئی آڈیوز تھی جن کی انویسٹیگیشن، جس میں سائفر کی آڈیوز بھی تھیں۔ انویسٹیگیشن کے لیے حکومت نے آڈیو لیک کمیشن تشکیل دیا تھا اور قاضی فائزہ اس کے سربراہ تھے، اور اس کمیشن میں چیف جسٹس عامر فاروق اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کو شامل کیا گیا تھا۔ آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو بینچ کی طرف سے پوچھا گیا کیا یہ لائیو ایشو ہے؟ حامد خان صاحب نے کہا کہ بالکل یہ لائیو ایشو ہے۔ بینچ نے ان سے کہا کہ یہ جو کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کے جو چیئرمین تھے سابق چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس کمیشن کے دوسرے جو سینئر جج تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان، وہ اب سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں۔ تو یہ کیسے معاملہ جو ہے وہ ابھی تک لائیو ایشو ہے؟ عابد زبیری صاحب کے وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ لائیو ایشو ہے، ہم کمیشن کے خلاف آئے تھے، اور پھر محمد علی مدر صاحب نے اس بات کو ریمارکس دے کے کلیئر کیا کہ کابینہ کا فیصلہ تھا کمیشن تشکیل دینے کا انکوائری ایکٹ کے تحت، وہ کابینہ کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب روسٹرم پہ آئے، اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ معاملہ انفیکسڈ ہو چکا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ میں اس معاملے پر حکومت سے ہدایات لے کے عدالت کو آگاہ کروں گا۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ اگر تو حکومت نیا کمیشن بناتی ہے تو پھر تو یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی، لیکن اگر پہلا کمیشن برقرار ہے تو پھر یہ معاملہ کیسے لائیو ایشو رہے گا؟ اٹارنی جنرل حکومت سے ہدایات لے کے عدالت کو آگاہ کریں۔ لیکن جیسے جمال خان مندوخیل صاحب کا جو سوال تھا وہ بڑا اہم تھا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جب حکومت کمیشن بناتی ہے اور کمیشن کے لیے جج نامینیٹ کیے جاتے ہیں، کیا ان ججز کی نامینیشن کے لیے متعلقہ عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں کیا ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہونی چاہیے؟ وفاقی حکومت کا اس حوالے سے اختیار کیا ہے؟ کیا یہ کمیشن بناتے ہوئے یا کوئی بھی کمیشن آپ نے بنانا ہے چیف جسٹس سے آپ کو اجازت نہیں لینی چاہیے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ایک قانونی سوال ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم اس عدالت کی جو اتھارٹی ہے اس کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر مندوخیل صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ جج نامینیٹ کر دیتی ہے حکومت انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت، اور چیف جسٹس جو ہے اس جج کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک قانونی سوال بھی ہے، اور اس پہ ناظرین اب یہ ہوا ہے کہ آئندہ ہفتے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی آڈیو لیک کمیشن کے حوالے سے، اور اٹارنی جنرل صاحب حکومت سے ہدایات لے کے عدالت کو آگاہ کریں گے کہ کیا کمیشن بنا کے جو آڈیوز آئی تھیں ان کی حکومت دوبارہ سے انکوائری کرانا چاہتی ہے، اس میں کوئی دلچسپی ہے یا اب حکومت کی دلچسپی نہیں ہے۔ تو حکومت کی ہدایات آنے پہ اس کیس کے آگے چلنے کے حوالے سے، پروسیڈنگ کے حوالے سے جو ہے آئینی بینچ جو ہے وہ آئندہ ہفتے اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین جو مقدمہ زیر سماعت آیا وہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے تھا۔ اب 63A کا فیصلہ ناظرین ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے 25 ووٹ حمزہ شہباز شریف کو پڑے تھے، وہ 25 ووٹ حمزہ شہباز شریف کے کھاتے سے نکال دیے گئے تھے۔ اور جب پنجاب کے 20 حلقوں میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جب رن اپ الیکشن ہوا وزارت اعلیٰ پنجاب کا، اس میں یہ ہوا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے، چودھری شجاعت حسین کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا اس وقت کے جو اسپیکر تھے دوست مزاری صاحب، کہ ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اگر حمزہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں کرتے تو ان کے ووٹ جو ہے پرویز الہی کے کھاتے سے نکال دیے جائیں۔ اگر حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کرتے ہیں پھر تو ٹھیک، لیکن اگر پرویز الہی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ووٹ پرویز الہی کے کھاتے سے نکال دیے جائیں۔ تو ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے نتیجے میں کاف لیگ کے ارکان نے پرویز الہی کو ووٹ ڈالا، اور پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے رولنگ دے کے پرویز الہی کے کھاتے سے ان 10 ووٹوں کو نکال دیا تھا جو کہ کاف لیگ کے تھے، اور حمزہ شہباز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس رولنگ کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی۔ جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریک انصاف کی پٹیشن پہ سماعت کر کے پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا تھا، اور حمزہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ سے ہٹوا دیا تھا۔ اور اس میں جو 10 ووٹ جو تھے جو کہ پرویز الہی صاحب کے کھاتے سے نکالے گئے تھے، انہیں دوبارہ پرویز الہی صاحب کے کھاتے میں کاؤنٹ کر لیا گیا تھا، اور اس کی فیصلے کی جواز یہ پیش کی گئی تھی، وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ جو 63A کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق جو ڈائریکشن آنی ہے ووٹ ڈالنے کے حوالے سے وہ پارٹی سربراہ چودھری شجاعت حسین نہیں دے سکتا، بلکہ کاف لیگ کے ارکان کا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کی ڈائریکشن کے اوپر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تو کہا گیا کہ چودھری شجاعت حسین کا جو لیٹر ہے وہ غیر متعلقہ ہے، تو لہٰذا یہ ووٹ حمزہ کے کھاتے میں نہیں جا سکتے، یہ پرویز الہی کے کھاتے میں جائیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ اس فیصلے کے خلاف سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال کے اس فیصلے کے خلاف حمزہ شہباز شریف نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی،
جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے عدالت سے یہ پوچھا، اپنے وکلا سے یہ پوچھا، حمزہ شہباز شریف کے وکیل سے، حارث عظمت سے، کہ 63A والا فیصلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور جو فیصلہ دیا گیا تھا ووٹ کاؤنٹ کرنے کا، ووٹ نکالنے کا، وہ تو اسی 63A کے فیصلے کے پر انحصار کر کے دیا گیا تھا، اب تو وہ فیصلہ اس پہ نظر ثانی ہو چکی ہے۔ اور پھر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 63A جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ڈائریکشن جو آنی ہے ووٹ ڈالنے والی وہ پارلیمانی لیڈر سے آئیں گی، اس میں پارٹی ہیڈ نہیں لکھا گیا۔ حمزہ شہباز شریف کے وکیل نے، حارث عظمت نے عدالت میں یہ کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اس فیصلے میں کہا گیا جس میں حمزہ شہباز شریف کے 10 ووٹ نکال دیے گئے اور وہ پرویز الہی کے کھاتے میں دوبارہ کاؤنٹ کر دیے گئے، اس میں کہا گیا کہ چودھری شجاعت حسین کے جو لیٹر جو تھا اس میں جو ہدایات تھیں وہ غیر متعلقہ تھیں، لیکن ہمارا قانونی نقطہ یہ ہے کہ پارلیمانی ہیڈ ہو یا پارلیمانی لیڈر ہو، دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈائریکشن جو ہے وہ پارلیمانی ہیڈ سے آتی ہے، چاہے اس کو کنوے جو ہے پارلیمانی لیڈر آگے کرے۔ اس پر مزید حارث عظمت نے کہا کہ 10 ووٹ جب نکال دیے گئے اور نکال کے پرویز الہی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے تو ہماری جیت کو حمزہ شہباز شریف سے وزارت تعالیٰ لے کر جو ہے پرویز الہی کے ہینڈ اوور کر دی گئی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حارث عظمت نے کہا کہ راولپنڈی بینچ کیس میں سپریم کورٹ کے 17 ججز کا فیصلہ ہے کہ ڈائریکشن جو آنی ہے وہ پارٹی سربراہ سے آنی ہے، تو 3 ججز امرتا بندیال صاحب، اجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب بیٹھ کے کیسے 3 ججز 17 ججز کا فیصلہ جو ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ یہ ہوا ہے کہ اس پہ عدالت نے، آئینی بینچ نے پرویز الہی صاحب کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس کیا گیا ہے۔ موجودہ جو اٹارنی جنرل ہے منصور عثمان عوان، وہ اسی کیس میں حمزہ شہباز شریف کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو پیش نہیں ہو سکتا لیکن میں کسی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ اس کیس میں عدالت پہ آ کر جو ہے وہ معاملت کر دیں گے۔ تو یہ کیس بھی اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے جب دوبارہ یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا اور اس میں جو اپنے پرویز الہی صاحب ہیں ان کا وکلا پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین وکیل ہیں میاں داؤد صاحب، ان کی طرف سے سابق جو چیف جسٹس رہے لاہور ہائی کورٹ کے امیر حسین بھٹی، ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی کہ امیر حسین بھٹی صاحب نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن پر جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اپنے ثوابدیدی اختیارات کا، اور ہائی کورٹ کے ملازمین کو وہ ایڈوانس میں پیشگی انکریمنٹ دے کے گئے تھے، اور وہ ملازمین جن کو برطرف کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جانے سے پہلے ان کو بحال کر کے گئے تھے۔ تو ان نکات کے اوپر آج جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو نوٹس جاری کر کے اس معاملے پہ جو الزامات میاں داؤد صاحب نے لگائے ہیں رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔